बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सोहेब मरगूब और हाजिर खिदमत हूं आज एक और प्रोग्राम के साथ। आप देख रहे हैं माय पाकिस्तान, यूट्यूब चैनल है नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का। आप देखते भी रहिएगा। प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपसे एक और अपील करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बटन सा ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। तो हम आज बात करेंगे G20 पे। इंडिया में G20 का इजलास 9 सितंबर से 16 सितंबर तक होने जा रहा है और इसमें कम व बेश जितने भी G20 के सरबराहान मुमलिकत हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सदर हों या बादशाह हों, तो वो ज़रूर शिरकत करेंगे। और इसके कम व बेश 200 के करीब इजलास होंगे। वज़ार ख़ारजा का इजलास शुरू हो चुका है। इंडिया इसमें इस बड़े इजलास को अपने एक बहुत बड़े मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिसमें उसका वो चाह रहा है कि हम बड़े सग़ीर में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान पर बिलमुम अपनी धाक बिठाएं और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ नथी कर दें। हमें G20 के इजलास में इसलिए होशियार रहने की ज़रूरत है कि आप देखें कि इंडिया ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। मुख्तलिफ उसके अंदर जो है वो टेररिज्म की जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक से इंडिया के अंदर, और उसका मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ अरसे में दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, जिनके बारे में ये कहा गया है कि इसमें भाजपा मुलविस है। पिछले दिनों भी चंद हफ्ते पहले भी एक ऐसे 2 लोग पकड़े गए थे जिनके बारे में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और उनका मुख्तलिफ चैनल्स पर, यूट्यूब के जो हैं उन पर काफ़ी चर्चा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। जिनको का ताल्लुक उन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ा था वो खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर निकले। तो मैं आज इसलिए G20 की इजलास पर बात करना चाह रहा हूँ कि इसकी ताकत क्या है, इकनॉमिक ताकत क्या है और इसकी सियासी और समाजी कुव्वत क्या है, और इंडिया इसको किस पैटर्न पे हमारे खिलाफ ख़ास तौर पर दहशतगर्दी उसने एक बहुत बड़े एजेंडे पे रखा हुआ है, तो कैसे इस्तेमाल करना चाहेगा, और इसमें इंडिया की वीकनेसेस क्या हैं, हम किस तरीके से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इजलास अगरचे वहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमें भी, हमारे मीडिया को, हमारी इंटेलिजेंस को भी होशियार रहना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि G20 जो है ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो उस वक्त बची कुछ ताकतवर ममालिक थे उन्होंने इसको कायम किया। 19 अमीर तरीन ममालिक बिलाशुबा बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का पूरा इसमें शामिल है। तो इन ममालिक ने ऐसे समाजी, सियासी और इक्तिसादी कुव्वत हासिल कर ली कि दुनिया को डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि दुनिया ने किस पैटर्न पे अपनी मईशत को चलाना है, किस पैटर्न पे अपनी सियासत को चलाना है। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौर में ही अपना सलामती कौंसिल कायम हुई, अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुआ, एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का ये लुबे-लुबाब था कि डॉलर को दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी तस्लीम कर लिया जाए, सबसे मुस्तकम करेंसी, और तमाम ट्रेड इसी पर हो। और यही वजह है कि हम आज भी डॉलर के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो इंडिया जो ये चाह रहा है कि हम G20 के एजेंडे को पूरा करें, वो G20 के इसी एजेंडे की नफी भी करना चाह रहा है। हम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि अपनी करेंसी में ट्रेड करे। तो G20 के ये ममालिक जो है ये दुनिया की जो मईशत है उसका तकरीबन 85% पे छाए हुए हैं। 65 से 85% तक ट्रेड में उनका हिस्सा है और आबादी यहाँ पे तकरीबन 1/3 है दुनिया की, यानी पैसा ज़्यादा है, तिजारत ज़्यादा है और खुशहाल हैं, और ये खुशहाली की बुनियाद पर अपने दुनिया भर को डिक्टेट कर रहे हैं। इन्हीं ममालिक ने बाद में मिलकर बड़े आलमी मालियाती इदारे कायम किए, जिसमें आलमी बैंक, IMF और एशिया तरक्की बैंक ADB शामिल हैं। ये तमाम ममालिक और इनके नुमाइंदे जो हैं वो इंडिया में इन कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियंस हैं, इस तरह के जो एसोसिएशन हैं, उनको भी इजलास में मदऊ किया जाएगा। इंडिया ने, हर सदर को ये ताकत होती है कि किसी न किसी मुल्क को या मुख्तलिफ ममालिक को मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ करे। तो इस बार बांग्लादेश को मदऊ किया जा रहा है और इसके अलावा भी मुल्क हैं जिनको मदऊ किया जा रहा है, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। हालांकि इस खित्ते में, यानी जो सार्क ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा और अहम मुल्क है। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के पस मंज़र में अगर दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो हमारे बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम ही अफगानिस्तान से टेररिज्म का सामना कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ही इसमें फ्रंटलाइन स्टेट बने हुए हैं। तो G20 के ममालिक के जो मुख्तलिफ इसके एजेंडे मंजर आम पर आए, इंडिया ने यह कहा कि हम इसमें
شامل کریں گے ٹیکنالوجی کو، ہم اس میں شامل کریں گے موسمیات کو، ہم اس میں کلائمیٹ چینج ہے، اس میں فائنینشیل انکلوژن ہے تمام ممالک کا جس کو شامل نہیں کیا جا رہا انٹرنیشنل فائنینس میں ان کو، تو فائنینشیل سیکٹر بھی اس کا بہت اہم شعبہ ہے. اسی طریقے سے تجارت ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، نیشنل ٹریڈ ہے، اس کے بعد حتیٰ کہ آرکیٹیکچر اور ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی اس میں تجاویز شامل ہیں. مختلف پالیسیاں بھی یہاں پہ تشکیل پائیں گی جس میں ایک ہموار ترقی کی پالیسی ہے کہ ایک پائیدار ترقی کا معاملہ ہے، وہ بھی اس میں زیر بحث آئے گا. ڈیجیٹل معیشت، کس طریقے سے یہ جو مختلف طرح کی ڈیجیٹل کرنسیاں بن رہی ہیں ان کو کس طریقے سے قابو کیا جائے اور ان کو خاص طور پر ٹیررزم میں استعمال ہونے سے کیسے بچایا جائے. انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر بنایا جائے. جو مختلف پچھلے دنوں آپ نے بہت خبریں سنی ہوں گی کہ زلزلے بھی آئے ہیں، قدرتی آفات دوسری بھی آئی ہیں، آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹا. تو اس طرح کی صورتحال سے کیسے اس سے نمٹا جائے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور بہت اہم چیز ہے جس کو انسداد بدعنوانی کہا جاتا ہے. انڈیا میں پاکستان کے حوالے سے بھی کافی سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے. اچھا، اس میں پھر مختلف سول سوسائٹیز شامل ہوں گی، یعنی این جی اوز کے بعد لیبر، مختلف پارلیمنٹیرینز، مختلف سپریم کورٹ اور اس طرح کے جو عام مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی اس میں چیف جسٹس کو شمول کی دعوت دی گئی ہے اور ہمارے وزیر خارجہ کو بھی دی گئی تھی. ابھی تک ان کا فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ 1999 سے اس کا ممبر ہے اور وہ ان تمام اصولوں کی، میں پھر کہوں گا ان تمام اصولوں کی نفی کر رہا ہے جو G20 بظاہر سامنے رکھ رہا ہے. مثلا انڈونیشیا کے شہر بالی میں جو کانفرنس ہوئی وہ اس لیے ناکام ہو گئی کہ اس میں ایجنڈے پر سب سے اہم تھا یوکرین پر روس کا حملہ، اور جو وزراء خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی سب سے اہم مسئلہ ہے یوکرین پر روس کا حملہ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل میں نے یہ خبر پڑھی ایک انٹرنیشنل میگزین میں جس میں لکھا گیا تھا کہ جاپان وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا. شاید وہ ایک بلو دینا چاہتا ہے، ایک انڈیا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ تم نے کیوں مطلب یوکرین کے مسئلے پر دنیا کا ساتھ کھل کر نہیں دیا اور ان اصولوں کی پاسداری کیوں نہیں کر رہے جن پر G20 کے ممالک عمل پیرا ہیں، کیونکہ اس میں انسانی حقوق، انسانی ترقی اور انسان کے ساتھ قانون کا برابر استعمال بھی اہم عنصر کے طور پر شامل ہے. تو انڈیا اس کو میگا ایونٹ بنانے کے لیے کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا ایک خاندان ہے اور اس خاندان کی ترقی کے لیے ہم کام کرنا چاہیں گے. کیسا اچھا مگر کھوکھلا نعرہ ہے. تبدیلی، ٹیکنالوجی، خوراک کی فراہمی، پائیدار ترقی، خواتین کو بااختیار بنانا، صحت و تعلیم سب کو مہیا کرنا، یہ ایک ایجنڈے کے لیے سب سے اہم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے انہی چیزوں پر اپنے ہاں عمل نہیں کیا. پائیدار اور سب کے لیے ترقی، سب ایک خاندان کی ترقی پائیں، یہ انڈیا میں سب سے کم ہے. پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری کی آکسفیم نے، رپورٹ تھی ان ایکویلٹی کلز، یعنی یہ جو معاشی ناہمواری ہے، سیاسی ناہمواری ہے، سماج میں عدم شمولیت ہے، اس سے انخلا ہے، یہ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے، انسان کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے. تو یہ اس نے اس میں یہ ثابت کیا کہ انڈیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ خاص طور پر جو خواتین ہیں ان سے بھی نیچے ہے، دلتوں سے بھی نیچے ہے. اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انڈیا جو 75-76 سال اپنی 70 سال سے اپنی آزادی کے بعد سے یہ کوششیں کر رہا ہے اور یہ دنیا کو دکھاوا کر رہا ہے کہ ہماری جمہوریت سب سے بڑی ہے. اور اسی نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کا جو اپنے آپ کو جو دنیا میں جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، انہوں نے اس ماں کو مصائب میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ پولیس مقابلوں، مسلمانوں کے خلاف دہشت پھیلانے سے منسوب ہوتی جا رہی ہے. یعنی اس جمہوریت کا یہ گندہ ترین پہلو ہے کہ اس میں سے انسانیت خاص طور پر 24-25% کروڑ مسلمانوں کے لیے نکلتی جا رہی ہے اس میں سے. تو مسلمان انڈیا کی کل آبادی کا 14.3% حصہ ہیں، جو بعض اندازوں کے مطابق 23 کروڑ اگر ہم جائیں ہندوتوا کے اس پہ تو 24 کروڑ کے قریب بنتی ہے. لیکن ان کو سپریم کورٹ میں جہاں اس وقت 34 کے قریب ججز ہیں، صرف ایک جج ہے. ایک پہلے عبدالنظیر صاحب تھے جن کو مسلمانوں کے کوٹے سے رکھا گیا تھا، وہ پارسی تھے.
اسی طریقے سے اب ایک جج کی نامینیشن ہوئی ہے جو ہیرارکی میں شاید 30ویں 31ویں نمبر پر ہیں 34 میں. ابھی جب انٹرنیشنل پریشر آیا تو ان کو نامزد کیا گیا ایمان اللہ صاحب کو. اگر ہم دیکھیں گورنر تو صرف ایک گورنر مسلمان ہے اور وہ بھی ایسے مسلمان ہیں کہ وہ ان سب سے زیادہ حملے وہ مسلمانوں پر ہی کرتے ہیں. خاص طور پر جتنی بھی مسلمانوں کی تنظیمیں وہاں پہ ان پر ان کے سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں. جناب عارف صاحب تو وہ مطلب ان کا جو تختہ مشق ہے وہ مسلمان ہی بن رہے ہیں, کوئی اور طبقہ بن نہیں رہا. تو یہ اس طرح کے گورنر ہیں. یونین ٹیریٹری ہے وہاں پہ خاص طور پر لکشدیپ جس کو ٹیپو سلطان نے بڑی محبت سے بنایا قائم کیا جہاں پہ 99% مسلمان ہیں, اور وہاں پہ بھاجپا کے ایک اہم عہدیدار کو ناظم ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا جس نے وہاں پہ شراب کی اجازت دی, عید اور بقرعید کے دن جانور ذبح کرنے پر پابندی عائد کی, اور ساری ٹریڈ کو اور ان کے لیے مطلب ایک ایسا قانونی ڈھانچہ بنا دیا جس میں مسلمان شاید اگلے 15 20 30 سال تک مسلمان نہ رہ سکیں. وہاں سے جو واحد مسلمان ممبر رکن اسمبلی تھا اس کی گرفتاری پچھلے دنوں ہوئی. اس فلم کے منظر عام پر آنے تک معلوم نہیں اس کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن مسلمانوں کی ضمانت عمومی طور پر نہیں ہوتی. دوسری یونین ٹیریٹری ہے مقبوضہ جموں کشمیر. چیف جسٹس ہندو ہیں, چیف سیکریٹری ہندو ہیں, سپریم کورٹ مطلب انڈیا وہاں کے جو مقبوضہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں چیف جسٹس کے علاوہ ان میں صرف 4 مسلمان تھے. یہ میں 2021 کی بات بتا رہا ہوں, ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی کی خبر میں نے نہیں پڑھی. اب آپ دیکھیں کہ جی راجیہ سبھا اور لوک سبھا بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا, چاہے وہ یو پی میں ہو کہ اپنی اسمبلی میں ہو جہاں مسلمانوں کی تقریباً 1/4 اکثریت ہے 24.55% کے قریب, تو وہاں بھی ایک ٹکٹ نہیں دیا. اسی طریقے سے اپنی جو ان کی راجیہ سبھا اس میں تو خیر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انکلوژن مسلمانوں کا نہیں ہے سیاست میں کیونکہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. اور کانگریس جو کسی زمانے میں مسلمانوں کو ٹکٹیں دیتی رہی ہے خاص طور پر اعظم گڑھ سے, اب وہاں بھی زور لگ رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کو جہاں وہ وسیع اکثریت میں وہاں سے ہرا دیا جائے. 3-4 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جن کے ووٹ ہی درج نہیں ہے. اس زمین میں وہاں پہ کئی تنظیمیں بنی ہوئی, آپ نیٹ پر جا کر گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو نظام انصاف سے اخراج, نظام معیشت سے اخراج, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں جو تقریباً 38% سے 42% تک مسلمان, کیونکہ تازہ ترین سروے نہیں آئے, 38 سے 42% تک مختلف رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے جس میں آکسفیم کی رپورٹ بھی شامل ہے کہ مسلمان سیلف امپلائڈ ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیلف امپلائڈ کس کو کہتے ہیں, جو خود اپنا روزگار بنا رہا ہو, کوئی درزی ہو, دھوبی ہو, رکشہ ڈرائیور ہو, زیادہ تر رکشہ ڈرائیور ہیں وہاں پہ. تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ مسلمان کر رہے ہیں اور یہ 38 سے 42% تک ہے مختلف رپورٹوں میں. تو سیلف امپلائڈ یعنی گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا. ابھی G20 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاں ایک ہموار پائیدار ترقی سب کو دیں. انڈیا نے تو نہیں دی, اس نے ایک ناہموار ترقی دی جس میں مسلمان جو کسی زمانے میں بلینئرز بھی ہوتے تھے اب بلینئرز میں کوئی مسلمان نہیں ہے. 2 نام ایسے ہیں جو ایک پارسی ہیں اور ایک بیرون ملک میں قیم ہیں, ان کا تعلق متحدہ عرب امارات میں سے ہے. تو بلینئرز کے کھاتے سے ویسے ہی نکل گئے مسلمان. اور ہم بات کرتے ہیں IAS IPS جو ان کی رولنگ ایلیٹس ہیں سول سروس میں, پولیس سروس میں, ریلوے سروس میں, اس میں 3.2 سے 4.5 تک ہیں مختلف ادوار میں مختلف رپورٹوں کے مطابق. زیادہ تر رپورٹوں نے 3.3% پہ اتفاق کیا ہے. اس میں اگر آپ خود ان کے جو ڈیٹا ہے ان کی راجیہ سبھا میں جو پیش کیا جاتا رہا تھا مختلف اوقات پہ, ان کے اطلاعات بھی شامل ہے اس میں. تو معاشی انکلوژن بھی شامل نہیں ہے, سیاسی بھی نہیں ہے, اور معاشرتی تو ہے ہی نہیں کیونکہ پچھلے دنوں 2 مسلمانوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا ہریانہ اور راجستھان کے بارڈر پہ کہ ان پہ یہ شبہ ظاہر کر کے ایک یہی نعرہ بعد میں لگتا ہے کہ یہ تو گائے کو ذبح کر رہے تھے, اور ان کو اسی گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا جس گاڑی میں وہ ہریانہ جا رہے تھے روزگار کے لیے. یہ اتنی المناک داستان ہے جو ہمارے ہاں تو اس کا اتنا چرچا نہیں ہوا, لیکن سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا بہت چرچا ہوا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ شاید G20 کے اجلاس میں بھی اس طرح کے جو واقعات انڈیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں
ان کی بات اگر منظر عام پر نہ ہوئی تو پردے میں ضرور ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا یہ کوششیں کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حملہ ہو گیا۔ مختلف جو اس ضمن میں خبریں سوشل میڈیا پہ ٹریول کر رہی ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے وہ فیس بک ہو، ان کے آگے جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں فیک ناموں سے، کیونکہ اصلی ناموں سے کریں گے تو ان کو جیل ملے گی، فیک ناموں سے جو کمنٹس کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہ قتل و غارت گری مقبوضہ جموں کشمیر میں خود بنائی ہے، خود ان کی پیدا کردہ ہے، تاکہ وہ G20 کے اجلاس میں مسلمانوں کو زیادہ شدت کے ساتھ اور جو کچھ وہاں پہ وہ کرش کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں ان کو ثابت کر سکیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں کو ثابت کر سکیں گے، اس کے لیے اسلامی ممالک کو بھی کھل کر آگے آنا ہوگا۔ اگرچہ G20 کی جو ابھی سین آگے بننے والا ہے اس میں انڈونیشیا اور برازیل بھی اس کی منصوبہ بندی میں شامل ہوں گے، ایک سابقہ صدر ایک آنے والے صدر اور بیچ میں انڈیا، تو ہم اسلامی ممالک کو یہ چاہیے کہ وہ G20 کے اجلاس جو ستمبر میں ہونے والے ہیں ان کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ ہمارے دفتر خارجہ کو ابھی سے اس کا پلان بنانا چاہیے کہ انڈیا کے کون کون سے معاملات ہیں جو G20 کے مقاصد کی نفی کرتے ہیں، ان کو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ انڈیا کی تمام حرکتوں کو کرتوتوں کو بے نقاب کرے، کیونکہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں اور اس کے بعد بھی مجھ سے سوال کریں گے، پچھلی ویڈیوز پر بھی انہوں نے مجھ سے سوال کیے کہ ہمیں کیا پڑھیے ہم انڈیا کے پیچھے جائیں۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ NDTV ابھی پرچیز کیا اڈانی جی نے، اور NDTV کی آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو اس پہ سارا کچھ پاکستان ہوگا، یعنی انڈیا کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے انڈین چینلز کے مطابق۔ ریپبلک ہے آر چینل کے نام سے، آپ اس کو دیکھیں، اس پہ ہر وقت جو ان کے مین اینکرز ہیں بولتے رہیں گے پاکستان کے خلاف، جیسے انڈیا کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور انڈین اینکرز خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو دنیا بھر میں ایک برے امیج کے بنانے کی کوشش کی جس میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہمارے تعلقات انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا میڈیا اور ہمارے عوام خود دوسروں کی خرابیوں کو بے نقاب نہ کریں، جب تک ہم اپنی اچھائیوں کو کھل کر نہ بتائیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر سے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو نکال رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے جو بڑے بڑے بھیانک قسم کے جرائم ہوتے ہیں ان پہ یہ کہہ کے پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا۔ بقا کے لیے، زندگی کے لیے، جینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قائم رکھیں اس عزم کے ساتھ کہ جہاں ہم نے خود کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، دنیا یہی چاہتی ہے، وہیں ہمیں دوسرے جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم برے ہیں ان میں کیا خامی ہیں ان کو بتانا چاہیے۔ اور G20 کا اجلاس چونکہ انڈیا میں ہو رہا ہے تو میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بہت طاقت کے ساتھ دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ انڈیا سب سے بڑی جمہوریت ہوگی، جمہوریت کی ماں ہوگی، لیکن یہ سوتیلی ماں ہے جو اپنے ہی اس سانپ کی طرح اپنے ہی بچے کھا جاتی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، سوئے مر کو اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک آپ دیکھتے بھی رہیے اور ایک ذرا بٹن بھی دبا دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔